बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिलाखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसका इंतज़ार पीडीएम की क़यादत को था। यानी कि वो जो मोहलत दी हुई थी वो मोहलत आज ख़त्म हो गई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बता दिया या ऐलान कर दिया कि जी के हम तो इस्तीफ़े नहीं देंगे और ये एक एटम बम है और ये कि बतौर एहतजाज जो आपने हमें जो इजहार वजूह के जो नोटिस किए थे, शोकाज नोटिस, उन्होंने कहा ये केड़ी चीज़ होंगी है। वो जो कल जिन्होंने फाड़ के फेंके थे वो आज उन्होंने अमली तौर पर कहा कि जनाब कि ये आपने हमारी इंसल्ट की, आपने हमारी बेइज्जती की, एएनपी की भी और हमारी भी, इसलिए हम बतौर एहतजाज एएनपी तो नहीं छोड़ रहे, पीडीएम तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपके जो दिए हुए ओहदे हैं, जो पीडीएम के ओहदे पीपल्स पार्टी के पास थे, वो फौरी तौर पर उनसे इस्तीफ़े कर रहे हैं। इसका सियासी तर्जमा ये निकल रहा है प्रैक्टिकली कि पीडीएम टूट गई है। लेकिन जब ये सवाल उनसे किया गया कि जी कि पीडीएम क्या समझा जाए टूट गई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब कि ये आप पीडीएम छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बतौर एहतजाज ये ओहदे छोड़े हैं। वर्किंग रिलेशन कायम रखना अपोजिशन की जमातों की चॉइस नहीं है, जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये है कि पीडीएम अभी तक नहीं टूटा। लेकिन बहरहाल हमने ये देखें, ये मेरे सामने जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर जिस तरह आपने सुनी, मैंने भी सुनी और मैंने सारे उसके नोट्स लिए हुए हैं एक रिपोर्टर की तरह। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं। अगर आप ये बातें सुने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हैं और जो पीडीएम की पिछले कोई महीने डेढ़ महीने की जो सियासत है उस पर गौर करें तो दो बातें आपको समझ आती हैं। एक बात ये समझ आती है कि जो पीडीएम है उसके दरमियान जो तनाव है वो तनाव इस बात का है कि कौम को ये साबित करना है कि मैं नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नाल ए पार्टी रल गई है। यानी कि नून लीग वाले तासुर दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो बड़े ज़ोरदार तरीके से तासुर दे रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया, नवाज शरीफ साहब का, एक तो जो नून लीग के वर्कर है, जब मैं खाली मेरे मुंह से नवाज शरीफ सहाफ़ी के मुंह से साफ सूफ नहीं निकलता यार। बहरहाल वो फिर नीचे कमेंट करते हैं कि वो इतने बड़े लीडर हैं, आप उनको नवाज शरीफ कह के बुलाते हैं। जब मैं उनकी दिलजोई के लिए, मैं अपनी सहाफ़ती जो उसूल होता है कि हम किसी को साफ सूफ नहीं कहते खबर अखबार में। बहरहाल चलें, हम इस बहस में नहीं जाते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो बयानिया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना स्ट्रॉन्ग है। 2 दफ़ा बोले हैं वो, गालबन 3 दफ़ा उन्होंने नाम लेके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो मनसबदार हैं, जिनका मतलब ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फेस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और आईएसआई के सरबराह डीजी जो डायरेक्टर जनरल हैं आईएसआई जनाब फैज़ हमीद साहब, इनके नाम लेके। और तीसरी दफ़ा जो उन्होंने मरियम बीबी के ऊपर जो धमकी वाली जो बात थी, स्मैश करने वाली, उसमें फिर एक तीसरे जनरल इरफान मलिक का भी नाम ले दिया। तो ये इतना हार्ड स्टांस है कि इसके मुकाबले में कोई छाले भी मारता फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो कम्पीट नहीं कर पाता। तो तासुर जो इस वक्त वो देने में कामयाब हो चुके हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में, या कह लें इमरान खान साहब के मुकाबले में कहना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में, मैं जो कहना चाह रहा था कि यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती अनटिल अनलेस के वो कहे कि मैं बिलावल भुट्टो खुद उठे और कहें कि जी कि मैं मुकदमा दर्ज कराने चले हैं ये 3 जर्नलों के खिलाफ, फिर ही है किसी थाने में जाके बैठ जाएं कि ये मुकदमा दर्ज करें। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो तासुर नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को दे चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी क्या करें, नहीं दे सकती भाई। हालांकि अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो पीपल्स पार्टी ने तो तीसरी नस्ल लड़ रही है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन ज़रदारी साहब की जो एंट्री है वो चूँकि मसालत मुफाहमत की बुनियाद पर है, और ये मसालत और मुफाहमत जो है ये बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू की थी। उसके पीछे जो भी थे, लोग कहते हैं कि जब वो जद्दा में नवाज शरीफ साहब से मिली थी, जब वो जिला वतन थे, तो उनको लेके जाने वालों में या जो लेके गए थे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ही थे। तो मुफाहमत की सियासत अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी की थी, जो उन्होंने किताब भी लिखी रिकन्सिलिएशन, तो उसके पीछे भी कहने वाले कहते हैं वल्लाहु आलिम बिस्सवाब के जी कि उसके पीछे भी आसिफ अली ज़रदारी साहब का रोल था कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कायल किया। फिर मसाके जमहूरियत आया,
پوائنٹ اس میں یہ ہے، جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تشخص ہے کہ جی اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت والی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس کا نقصان ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اب بھی جس طرح کر کے وہ چل رہے ہیں کہ جی ہم نے سسٹم بچانا ہے، تو وہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ جی کہ جس طرح انہوں نے آج کہا کہ فوج کے خلاف زبان بندی کا جو قانون ہے ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں، یہ قانون نہیں بننا چاہیے، یہ CEC کا فیصلہ ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں کہ جی کہ پاکستان کے جو ادیب ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، جو آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگ رہی ہے، اس پہ ایجنسیوں کو اور وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ اور بھی پھر یہ والی بات جو انہوں نے کہی کہ جی کہ جو معاشی پالیسیاں ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کون سا پلان ہے، معاشی پلان، کیا ویژن ہے آپ کا، تو ان کا ہمارے پاس ویژن ہوتا ہے، ہمارا ایک سیاسی ویژن بھی ہے، منشور ہے، اور ایک ہمارا معاشی منشور بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں، خارجہ پالیسیاں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے بہاف پر جو ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ وزیر اعظم کر رہا ہے یا کوئی اور پالیسیاں بنا رہا ہے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی بات سنتے ہیں یا کسی اور کی بات سنتے ہیں؟ جب IMF کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں تو پھر وہ پالیسی کون بنا رہا ہے اس ڈیل کی؟ وہ جو پیکٹ سائن کرنے جاتے ہیں، جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے پیچھے دماغ کس کا ہوتا ہے؟ جو انٹرنیشنلی پاکستان کے بہاف پر انٹرنیشنل معاہدے کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے پالیسی کس کی ہوتی ہے؟ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو کٹ پتلی ہے۔ ہمارے دور میں حفیظ شیخ ہماری بات، ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ والی پالیسی ہے اور اس کے مطابق کام کرو۔ اب جس کی پالیسی ہے ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، لیکن اتنی سخت باتیں کرنے کے باوجود وہ یہ تاثر نہیں دے پائیں گے جس طرح تاثر گہرا اس وقت نواز شریف صاحب دے چکے ہیں یا مسلم لیگ نون کا ہو چکا ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے۔ تو جو کھیل ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیاں قوم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو پارٹی ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مک گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے کوئی معاہدہ کر لیا اندر کھاتے، تو یہ پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اور پالیٹکس یہ ہے کہ یہ مطلب اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کو منزل قریب نظر آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی چینج نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بے اثر ہو چکے ہیں، لیکن اس جو آپس کی لڑائی ہے اس میں فائدہ عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں۔ ان کا جو ٹائم پیریڈ وہ ہے حکومت کا، وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں کہ پین ہاتھ چاڑو تو باہر نکلو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ تو اگلے منصوبہ یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا کہہ لیں کہ آپ استعفے دیتے ہیں، اسمبلیوں سے، سسٹم سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر آگے کی ہے؟ تو آگے جو ہے وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس آگے کا پلان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم ہے، یہ آخری ہتھیار ہے، پہلے آپ جو ہے وہ کریں، کیا کہتے ہیں، تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، وفاق میں لے کے آئیں، صوبوں میں لے کے آئیں، صوبے میں پنجاب میں لے کے آئیں، جہاں پہ بھی آپ نے لانا ہے۔ تو وزیر اعظم تو آپ ہی کا بننا ہے، میجارٹی تو آپ ہی کی ہے، لیکن آپ ریلیف دے رہے ہیں اس سسٹم کو۔ ایگزیکٹلی ہم تو اس حکومت کے یعنی سلیکٹرز کے اور سلیکٹڈ کے دونوں کے خلاف ہیں۔ ہم یعنی عمران خان اور عمران خان کو لانوں والوں کے خلاف ہے، ہم ایک دن بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ یہ ٹرم پوری کروانے جا رہے ہیں۔ یہ الزام ہے، سنگین الزام ہے۔ اس الزام کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ PDM کو نہ صحیح لیکن نون لیگ کو ضرور دینا پڑے گا۔ نون لیگ کے اوپر انہوں نے آج بڑے رقیق حملے بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ اتحادی تو ہیں بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے اور بلاول بھٹو زرداری کے، اور آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جب سوال کیا گیا ان سے کہ جی کہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ پرویز علائی جو ہے یہ میرا قاتل ہو سکتا ہے، انہوں نے خط میں نام لکھ کے یہ پبلک کر دیا تھا، تو کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ آپ اپنی والدہ کے نامزد کردہ قاتل کو تو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک اعظم وزیر تارڑ صاحب کو آپ جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ادھر سینٹ کے اندر۔ تو اس کا انہوں نے بڑا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تب بینظیر بھٹو جب لکھ رہی تو خطرہ تھا
کہ بھی پتہ نہیں کس طرف سے حملہ ہوگا، ان کو لگا کہ اس طرف سے ہوگا، لیکن جو بندے اس مقدمے میں رہے سہے نظام کے باوجود سزا پا چکے ہیں، اعظم نذیر تارڑ ان کا وکیل ہے، بے نظیر، وہ جو دو پولیس والے ہیں، سعود عزیز صاحب اور ایک خرم صاحب ہیں ان کا نام ہے، تو ان کے وکیل ہیں، اور جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی وہ آخری وکالت کر کے آئے تھے، تو پیچھے سے گرا لگائی جو سردار لطیف کھوسہ ہیں جو بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، بلاول بھٹو کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی وکیل ہیں ان ملزموں کے۔ اور یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ لطیف کھوسہ استاد ہیں اپنے جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے۔ یہ ایک وکالت، اب وکالت ایک علیحدہ چیز ہے، اب وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں، ظاہر ہے کہ ان کی والدہ قتل ہوئی ہیں، وہ جذباتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے قاتل کو، جس کو عدالت نے سزاوار ٹھہرایا ہو، میں اس کے وکیل کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنے پارٹی کو کہ ان کو ووٹ دیں، میں اور جن کے سینے میں دل ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، ان کو یہ تو سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری آپ کا اتحادی ہے تو آپ اس کی ماں کے قاتل کو سینٹ کا بھی ٹکٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ان کا ایک شکوہ ہے، ایک ان کا گلہ ہے۔ بہرحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی کہ یہ اس حکومت کو پرولونگ کر رہے ہیں، اس حکومت کو بچا رہے ہیں اور اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف عوامی سطح کے اوپر نواز شریف صاحب کا بیانیہ اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بولتے ہیں، اور اس طرح کا بولتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ میری پارٹی میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو بہرحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو پاکستان کے عوام ہیں، کہ آپ کی بات کون کر رہا ہے، اور اندر کھاتے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کوئی مل رہا ہے، یا محض یہ آپ کی نظروں میں کسی کو، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ اپنی پارٹی کے ووٹ کا موقف ہی درست کا قرار دے گا، اور جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ نون لیگ کو ہی درست قرار دے گا۔ اور اس نون لیگ کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے بیانیے کے اوپر پنجاب جو ہے وہ پیرا دے رہا ہے، یہ ڈسکا الیکشن جو ہے یہ اس کی واضح مثال ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے، ووٹروں نے نواز شریف کے بیانیے کے اوپر مہر لگائی ہے۔ بیسیکلی یہ میڈم نشین جو افتخار ہیں، یہ ووٹ جو ان کو نہیں پڑا، یہ نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ پڑا ہے، اور یہ صرف ایک ماڈل ہے، ایک حلقہ ہے، اور جہاں جہاں پر بھی مسلم لیگ نون ہے، اور یہ بھی اب آنے والے الیکشن میں پتہ چلے گا کہ یہ نواز شریف کا بیانیہ سندھیوں نے کتنا بائی کیا ہے، پٹھانوں نے کتنا بائی کیا ہے، کے پی کے والوں نے کتنا بائی کیا ہے، وہ کتنا اس کو اون کرتے ہیں اس نظریے کو، اور ان کی وہاں پر جو ہے وہ جو تنظیم ہے مسلم لیگ نون کی، اس کا سٹرکچر کتنا سٹرانگ ہے۔ مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ اگر تنظیم سازی میں ٹرو معنوں میں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو چھیڑنے کے، وہ بلال کیا نام تھا جی، طلال چودھری کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ اگر واقعی کوئی تنظیمی ڈھانچہ سندھ میں موجود ہے سٹرانگ، اگر واقعی مسلم لیگ نون کا ڈھانچہ سندھ کے بعد پنجاب کی طرح بلوچستان میں بھی سٹرانگ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اگر وہ بنایا جائے تو، اور کے پی کے میں بنایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ پورا پاکستان خرید سکتا ہے، پورا پاکستان اس پر لبیک کہہ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میری اس بات کا بہت غصہ کیا جائے گا، بہت سے حلقوں میں، پیپلز پارٹی میں بھی غصہ کیا جائے گا، اور بھی بہت سے حلقوں میں غصہ کیا جائے گا، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس کے اوپر، کہ صرف ایک نمونہ تھا یہ، ایک آپ سمجھیں کہ ایک نمونے سے مراد یہ ہے کہ ایک ماڈل کے طور پر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈسکا میں یہ والا بیانیہ بک گیا ہے، کیونکہ وہ جب کہہ رہے تھے، یہ میں نے آپ کو کل بھی ٹویٹ دکھایا تھا شہباز گل صاحب کا، کہ نواز شریف کا بیانیہ قوم نے رد کر دیا جو ریاست کے خلاف تھا، یہ ہے وہ ہے، پائن وہ ریاست کے خلاف بیانیہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ ہے، جس کو پاکستان پورے کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کی سطح پر وہ نواز شریف کا بیانیہ چل رہا ہے، اور اگر یہ بیانیہ پاکستان کی سطح پر چل رہا ہوا، اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ کراچی میں مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ان کا الیکشن سر پہ ہے، تو اگر تو وہ اسی جیت گئے،
یعنی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو باہمی مخاصمت ہے، جو تناؤ ہے یا جو بھی ہے، بہرحال وہ ایک دوسرے کی اپوننٹ پارٹیز ہیں، ایک اتحاد میں اگر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹیمیٹلی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف اس وقت وہ لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ پائن بک گیا نواز شریف کا فارمولہ، نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیریٹو وہ بک گیا، پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کو ری تھنک کرنا پڑے گا، پائن ہن کی کریے کہ تک ہم بک گیا، نواز شریف کا جادو چل گیا دوسرے الفاظ میں۔ تو میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ دو پارٹیوں کی سیاست ہے جو پی ڈی ایم کے اندر ہو رہی ہے، اور دونوں کھل کے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، کچھ دبے الفاظ میں لگا رہے ہیں، کچھ لگے لپٹے انداز میں لگا رہے ہیں، لیکن کہنے کا دونوں کا مطلب یہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب کہ پی ٹی آئی کے کو نکالنے والے کیا جو اس کے سلیکٹرز ہیں، مبینہ سلیکٹرز، کیا ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور کیا اپنی اپنی گیم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہو سیاست رہی ہے اور ایک دوسرے کو موڈا مار کے چل رہے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں، کہ آپ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں نا جی رش میں، وہ تو اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ جناب کہ ڈاج کرنا ہے ایک دوسرے کو کہ میں تو آگے لنگ جائیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کہتی ہے کہ مجھ سے اچھی کوئی پارٹی نہیں ہے، میں جو پھر دلائل جو دیتے ہیں، آج بلاول بھٹو زرداری کے بھی جو دلائل تھے وہ بیسیکلی یہی تھے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، 2 نمبری پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کر رہی ہیں، پی ڈی ایم یعنی کہ نواز شریف مسلم لیگ نون 2 نمبری کر رہی ہے، قوم کے ساتھ چکمہ دے رہی ہے قوم کو، ان کی بات سنیں تو وہ لگتا ہے کہ فی الوقت تو وہ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آخری بات جو میں پوائنٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی پریکٹیکل بات کی کہ یار کہ اپوزیشن، ایک بات یہ کہ اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، مسلم لیگ نون سوچ لے کہ اس نے اپوزیشن جو ہے وہ سلیکٹرز کی کرنی ہے، سلیکٹڈ کی کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کرنی ہے، یا پھر بلاول بھٹو زرداری اور اس کی جماعت کی کرنی ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی طرح کی بات کریں گے، لیکن جو مزے کی بات انہوں نے کی، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن ایک دوسرے کی اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے، اپوزیشن کو اپوزیشن حکومت کی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ایک دوسرے کو موڈے نہیں مارنے چاہیے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو موڈے مار رہے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے موڈا نے مارے ایسی، یعنی کہ مسلم لیگ نون نے، تو سیاست ہو رہی ہے بھائی، اور فی الوقت جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکا ہے، لیکن تحلیل نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم تو میں نے بنایا تھا، تو میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں، تو بہرحال یہ فیصلہ اب آنے والے وقت میں ہوگا۔ دیکھیں کہ جو وہ ورکنگ ریلیشن شپ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ اپوزیشن کا قائم رہنا یہ چوائس نہیں ہے، یہ مجبوری ہے یا ذمہ داری ہے، تو اب دیکھیں گے یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہتا ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک یا اس سے پہلے ہی تو کون تو میں کون۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔